दिया हुआ है, मुझे भी उसमें से कुछ दे दो। कैसा अजीब भोंडा तरीका है। आप सल्लल्लाहु गुस्से में नहीं आए, नाराज नहीं हुआ, नाराज नहीं हुए, घूर के नहीं देखा, बल्कि आप सल्लल्लाहु का रद्द अमल, हदीस के अल्फाज हैं, फल्तफत इलैहि फضحका, आप सल्लल्लाहु ने उसकी तरफ इल्तिफात फरमाया और आप मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। और साहबा से फरमाया इसे कुछ दे दो भाई, इसे कुछ दे दो भाई। हाँ? दीन का मिजाज नरमी है, दीन का मिजाज नरमी है। घरों की आबादी नरमी से, मोहब्बतें नरमी से, आपस का जोड़ नरमी से, एक दूसरे की इज्जत एहतराम नरमी से, घरों में मोहब्बत नरमी से, जमातों में मोहब्बत नरमी से। हाँ, नजरअंदाज करना सीखे, नरमी लाए भाई, सख्ती ना हो भाई। हाँ, सख्ती ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में साहबा तशरीफ फरमा है, एक साहबी नए मुसलमान, पेशाब आया मस्जिद के कोने में, पेशाब क्यों पता नहीं है। नए नए लोग आते हैं ना, बहुत सारे उसूलों का पता नहीं होता, और वो नए साहबी थे, मुसलमान अभी हुए हैं, पता नहीं है, और हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, मस्जिद नबी है, और वहां पेशाब कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती है। तो साहबा भागे रोकने के लिए, तो मैं नहीं करने दो। जब साहबा जब पेशाब से फारिग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के समझाया, ये मस्जिद है, ये नमाज और इबादत अमाल की जगह है, यहाँ पेशाब नहीं करते, डांटा नहीं, गुस्से नहीं हुए। और साहबा से फरमाया जहाँ इसने पेशाब किया है ना, उसको पानी बहा दो, साफ कर दो। उनसे नहीं फरमाया कि तुमने किया है, तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तरीका सिखाया, ये तरीका सिखाया, ये अंदाज सिखाया, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। एक साहबी नए मुसलमान हुए, अभी पता नहीं है, नमाज की नीयत बांधी, उनको आई छींक, किसी को आई छींक, अभी ये नमाज की नीयत बांधे बांधे उसको छींकने का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है, नीयत बांधी हुई है, यरहमुकल्लाह। अब सबने इनकी तरफ देखा कि ये कैसा अजीब मुसलमान है, नमाज की नीयत बांधी हुई है, सीखने वाले को जवाब दे रहा है। अब उन्हें इतना भी नहीं पता कि नमाज में बात नहीं करते, नीयत बांधे बांधे कह रहे हैं, और तुम लोगों को क्या मसला है, मुझे घूर घूर के देख रहे हो सर। तो साहबा ने इशारा किया तो खामोश हो गए, मसला क्या है पता कोई नहीं लगा। तो सलाम फेरा, हाँ, तो साहबी फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे मारा, ना मुझे डांटा, ना मुझे बुरा भला कहा, बल्कि मुझे समझाया नमाज में ऐसे नहीं करते। हाँ, और आगे बड़ा अजीब जुमला बोला, क्या फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअल्लिम न पहले कभी देखा, न बाद में कभी देखा, ऐसा सिखाने वाला न पहले कभी देखा, न बाद में कभी देखा। घरों की आबादी, हुस्न अखलाक, आपस का जोड़, हुस्न अखलाक, झगड़े कैसे खत्म हो, हुस्न अखलाक। हाँ, शरीयत का मिजाज, दूसरों की खूबियां देखे, अपनी खामियां देखे, हर एक में खूबियां भी हैं, हर एक में खामियां भी हैं। हाँ, कहते हैं गुलाब का पौधा, अब गुलाब के पौधे पे बोलो भाई, कांटे ज्यादा के फूल ज्यादा? सुन रहे के सो रहे भाई? है भाई, सुन रहे ना भाई? क्या गुलाब के पौधे पे क्या ज्यादा है? फूल के कांटे। कोई कहता है कांटों का पौधा, सैकड़ों कांटे हैं, चंद फूल हैं। क्या कहा जाता है? गुलाब का पौधा, गुलाब का पौधा। शहद की मक्खी आती है, फूल पे बैठती है, कांटे पर नहीं। अक्लमंद आदमी फूल तोड़ता है, कांटे नहीं। हर एक में खूबियां भी हैं, हर एक में खामियां भी हैं। सुर्ख रंग की ऐनक पहनी है, हर चीज सुर्ख नजर आएगी। सियाह रंग की ऐनक पहनी है, हर चीज सियाह नजर आएगी। न वो चीज सुर्ख है न सियाह है, मसला तो अपनी ऐनक का है। हर एक में खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। आपको खूबियां नजर आ रही हैं या खामियां नजर आ रही हैं, ये आपके अपने दिल की ऐनक का मसला है। हाँ, हाजी साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जिस साथी में जो खूबी देखो, उस खूबी की वजह से उससे मोहब्बत करोगे तो अल्लाह वो खूबी आपको भी नसीब फरमा दे। और अगर किसी में कोई खामी है, अगर उस खामी की वजह से उसको 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 हकीर जानोगे और आर दिलाओगे और शर्मिंदा करोगे, तो वो खामी तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाएगी मरने से पहले।
ارے دیکھو جماتے جو گلدستہ گلدستہ، کوئی گلاب کا پھول، کوئی چمیلی کا پھول، کوئی گیندے کا پھول، ہر پھول کی خوشبو مختلف، ہر پھول کا رنگ مختلف۔ ساتھی جو ہوتے ہیں نا، ہاں کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے۔ ایک رات، یہ نہیں کہ ساری زندگی، یہ نیکی میں نے دیکھی ہے۔ آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اخلاق، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، ناگواریوں پر صبر، برداشت، غیبت نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ مال آئے، چیزیں آئیں، عہدہ ملے، تواضع بڑھے، عاجزی بڑھے، تواضع بڑھے۔ سانپ پہ پھل لگتا ہے، سانپ جھکتی ہے، پھل سے خالی ہے، سر اٹھاتی ہے، آدمی اندر سے بنے گا، تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی۔ ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر کا کیوں شور نہیں؟ اندر سے بھرا ہوا ہے۔ اندر سے بھرا ہوگا تو نرمی ہوگی اور تواضع ہوگی اور عاجزی ہوگی۔ اندر سے خالی ہوگا تو میں یوں کر دوں گا اور میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ دین خوبصورت زندگی ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے۔ گھریلو مسئلوں کا حل، کاروباری مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، دنیا کے مسئلوں کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسئلوں کا حل دین ہے۔ دین، اور دین پوری زندگی ہے، صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے۔ نماز دین کا جز ہے، روزہ دین کا جز ہے، حج دین کا جز ہے، زکوٰۃ دین کا جز ہے۔ کامیابی پورے دین میں ہے، کامیابی پورے دین میں ہے۔ ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، رہن سہن ٹھیک ہو، شادی شریعت کے مطابق ہو، شادی کیا ہو شادی ہو، شادی کیا ہو سستی ہو، شادی کیا ہو شادی ہو سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن، برکت والا نکاح کہ جس میں کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح ہے اور ولیمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے ولیمہ کیا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں اور ولیمہ ہو گیا۔ اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا، سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر زور دکھانا ہے سب کو کھانا کھلا دو، لیکن آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ہاں، نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح مسجد میں کرو، اس کی تشہیر کرو۔ شادی میں دو ہی چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ۔ رشتے کی بنیاد بتائی، پیسے کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، مال کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، حسب و نسب کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا۔ فاظفر بذات الدین، فرمایا دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا۔ دینداری کی، گھر جو آباد ہوں گے رنگ اور شکل سے نہیں، پیسے خاندان سے نہیں، دین گھر آباد ہوں گے دینداری سے، اعمال سے، اخلاق سے۔ ہاں، شادی کیا ہو، آسان ہو، سستی ہو، جلدی۔ یہ جگہ نہ کہیں نکاح پڑھانا ہوا تو وہاں یہ بات کی کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ تو باپ اور بیٹا نا سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نکاح میں شریک تھے، تو بیٹا ابا سے کہنے لگا ابا آپ نے سنا یہ کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا اگلی تین باتیں اور بھی کہی ہیں، شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، اگر یہ تین کام تم مان لو چوتھی نہیں مان لو تو دین آسان ہے بھائی، دین خوبصورت زندگی ہے، معاشرت ٹھیک ہو، لباس۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔
हाँ, लिबास भी ठीक हो, लिबास भी ठीक हो। हाँ, आप वसल्लम ने फरमाया दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, बाएं से शैतान खाता है, बाएं हाथ से मत पियो, बाएं से शैतान पीता है। पूरी जिंदगी सिखाई, मुआशरा ठीक हो, मुआमला ठीक हो, मुआमला ठीक हो, लेन देन साफ सुथरा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हराम का लुकमा है, 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं हो, 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं। बैतुल्लाह का गिला पकड़ा हुआ है, या रब या रब। अल्लाह फरमाते हैं दुआ कहां से कबूल करूं, खाना तो हराम है, पीना तो हराम है, लिबास तो हराम है। हराम कमाई के साथ बैतुल्लाह पे जाता है और जाकर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऊपर से जवाब आता है ला लब्बैक, कोई कबूल नहीं, तेरा तोशा हराम, तेरा खाना हराम। हाँ। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे ऐसा अमल बतलाएं कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे। आपने लंबा चौड़ा वजीफा नहीं बताया, पर मैं अपनी कमाई को पाकीज़ा बना लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हुआ करेगी, तुम्हारी हर दुआ कबूल हुआ करेगी। कमाई को पाकीज़ा बनाओ, कमाई को पाकीज़ा बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 बातें जिसके कारोबार में होंगी, इसका रिज़्क पाकीज़ा होगा, इसकी कमाई बरकत वाली होगी। जो बात करें तो सच बोले, बात करें तो एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुसलमान बखील हो सकता है, फरमाया हो सकता है। हुजूर मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, फरमाया हो सकता है। हुजूर मुसलमान झूठ बोल सकता है, फरमाया नहीं नहीं नहीं, ईमान वाला झूठ नहीं बोला करता। जब ईमान बनेगा झूठ नहीं बोलेगा। सच में नजात है, झूठ में हलाकत है। सच बोलकर 10,000 से 2,000 रह गए, इसी में नजात है। झूठ बोलकर 1,000 से 1,00,000 कमा लिया, ये हलाकत है, ये परेशानी आएगी। हाँ, जब आदमी झूठ बोलता है, हदीस में आता है एक बदबू पैदा होती है, जो फरिश्ते इंसान के साथ लगे हुए हैं 1 मील दूर तक भाग जाते हैं। तो बरकत वाली कमाई, जो बात करें तो सच बोलें, वादा करें तो पूरा करें, वादा करें तो पूरा करें, अमानत रखी जाए तो अदा करें, सौदा बेचें तो खामखा तारीफें ना करें, सौदा खरीदें तो खामखा ऐब ना निकालें, किसी का हक देना है तो टाल मटोल ना करें, किसी से हक लेना है तो उस पर सख्ती ना करें। कि जिसमें ये 7 बातें होंगी, इसका कारोबार बरकत वाला भी होगा, पाकीज़ा भी होगा। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बातें हैं जिसमें होंगी ये पक्का मुनाफिक होगा, और जिसमें उन 4 में से एक है उसमें निफाक की एक निशानी है। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, अमानत रखी जाए तो खयानत करे, झगड़ा हो जाए तो फौरन गालम गलोच पे उतर जाए। जिसमें ये 4 बातें हैं ये तो पक्का मुनाफिक है। तबलीग मेहनत है, ईमान बने, इबादत जिंदा हो, अखलाक सही हो, माशरत सही हो, मामला साफ सुथरे हो। हाँ, किसी पे जुल्म ना हो, किसी पे जुल्म ना हो। हाँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु का जमाना है, काफिला हज पे जा रहा है, एक आदमी का इंतकाल हो गया, कब्र खोदी, मैयत को उतारने लगे, अंदर अजदहा बैठा हुआ है। बहुत भगाया, मारने की कोशिश, न मरता है न भागता है। दूसरी जगह कब्र खोदी, मैयत को उतारने लगे तो अजदहा बैठा हुआ है। तीसरी जगह अजदहा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु के पास हाजिर हुए, सारा किस्सा सुनाया। फरमाया ये उसकी जिंदगी का कोई गुनाह है और कोई बुरा अमल है जिसका नतीजा ये दुनिया में जाहिर हो गया। अब किसी जगह पर भी कब्र खोदोगे वहां ये अजदहा आएगा, इसको क्या करो, इस अजदहे के साथ ही इसको दफना दो। हाँ, अजदहे के साथ दफनाया। जब काफिला वापिस आया, उसकी बीवी को किस्सा सुनाया, उससे पूछा तुम्हारा खामिन क्या करता था? कि ये ताजिर था गल्ले का, घर में बोरियां आती थी गल्ले की, हर बोरी से कुछ न कुछ गल्ला निकाल कर उसकी जगह भूस भर देता था, उसकी जगह भूस। उसका नतीजा, उसका नतीजा फरमाया जो धोखा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, बाजार में एक शख्स गल्ला फरोख्त कर रहे, आपने गल्ले में हाथ डाला, अंदर से निकाला तो गीला था,
آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا کیا؟ اوپر سوکھا ہے اندر گیلا ہے. جواب دیا حضور بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا. فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہ کیا؟ اوپر خشک رکھا ہے اندر گیلا ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دین زندگیوں میں آ جائے, یہ محنت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے, پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں, یہ ذمہ داری ہے. یہ دکاندار بعد میں, تجارت بعد میں, زمیندارہ بعد میں, افسر بعد میں, وزیر بعد میں, ہم مسلمان پہلے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں. پہلا کام اسلام کو پھیلانا ہے. دکان چمکے یہ بعد میں, اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا. میرا کارخانہ چمکے یہ بعد میں, اسلام چمکے یہ پہلے ہوگا. ہم دکاندار بعد میں ہیں, مسلمان پہلے ہیں. ہماری قوت اور صلاحیت دکان پر بعد میں لگے گی, اسلام کے پھیلانے پر پہلے لگے گی. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا, اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی, اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی. یہ زندگی امانت ہے, اپنی مرضی پہ نہیں گزارنی. یہ زندگی نعمت ہے, اس کی قدر کریں. یہ جوانی نعمت ہے, یہ صحت نعمت ہے, یہ زندگی نعمت ہے, یہ مال ہے تو ہر چیز نعمت ہے. ہمیں زندگی کو غنیمت سمجھو, موت سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو, مشغولیت سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو, بدحالی سے پہلے. اور غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صحیح مصرف پر لگا لو, صحیح جگہ پر لگا لو. سب سے بہترین مصرف اس زندگی کا, اس جوانی کا, اس صحت کا, اس فراغت کا, اس خوشحالی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت کا کام ہے, یہ تبلیغ کا کام ہے, یہ انبیاء والا کام ہے. اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغوا ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں. امر ہے, حکم ہے, اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا, بات کو آگے پہنچاؤ, اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ, حکم ہے. وہ بھائی جانے والے ساتھی بھائی, بھائی یہ جانے والوں سے گزارش ہے بھائی, بھائی تشریف رکھے ساتھی بھائی, بھائی یہ درمیان میں سے اٹھ کے جا رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے بھائی. بڑی پرانی بات ہے, ایک ساتھی کو میں رائے لے کر آیا, بڑی بات تو سنتا تھا لیکن چاربا نہیں لگاتا تھا, چاربا نہیں لگاتا تھا, پر آتا تھا بیان میں, بس اجتماع میں چاربا نہیں لگاتا تھا. تو میں اس کو لے کر رائے مولانا نذر الرحمان صاحب کا بیان ہو رہا تھا, بڑی پرانی بات ہے, تو بڑی دنیا کی بے رغبتی کی بات, بڑی آخرت کی بات. تو وہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ بیان میں نے کہا لگتا ہے بیان کا اثر ہو رہا ہے, اب انشاءاللہ آج گیا یہ 4 مہینے کے لیے. وہ درمیان میں سے اٹھا, وہ باہر جا کر نا, جہاں آج کل مدرسہ ہے نا ہمارے یہاں پہلے گھاس لگی ہوتی تھی, وہاں جا کر بیٹھ گیا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, عجیب بات ہے, اتنی دور سے اس کو لے کر آئے, اب یہ بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو میں جب بیان ختم ہوا تو اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ کیوں بیان میں سے اٹھ کر آ گئے, یہاں آ کر بیٹھ گئے؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا مولوی صاحب بیان کا اثر بہت ہو رہا تھا. کہتا مجھے ڈر لگا کہ میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں. توبہ توبہ توبہ. اب شیطان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو مجمع ہے کہیں نکل ہی نہ جائے, تو پیشاب سا آ رہا, نکل جاؤ, ٹائم ختم ہو رہا, نکل جاؤ, مولوی صاحب تو ختم نہیں کر رہے, نکل جاؤ. یہ شیطانی چکر, اللہ کے اٹھ کے نہیں جانا کسی نے, اٹھ کے کسی نے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں بیان ہے پھر تشکیل ہے بھائی. ہاں اب بتا رہی کیا بات ہو رہی تھی, میں بھول گیا کیا بات چل رہی تھی. ہاں بلغوا عنی ولو آیا, بات کو آگے پہنچاؤ. ہم کے ایک دکان کے لیے نہیں, ایک شہر کے لیے نہیں, ایک ملک کے لیے نہیں, پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا عالم, پورا دین زندہ ہو, پوری دنیا میں زندہ ہو. چھوٹی سی زندگی, آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے, پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے,
پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے ہیں. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ کون ہوتے؟ اپنے. اور عجیب بات بتاؤں، ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. کیا سمجھ کر؟ ہاں. اور پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم. اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹایا جائے گا اور اسی سے پھر اٹھایا جائے گا. ہاں. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. دنیا کا نظام چل رہا. یہ خواب ہے. موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے، موت آئے تو آنکھ کھلے گی. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك حمار. جہاں جب غبار چھٹے گی تو لگ پتہ جائے گا گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پر. کولو کا بیل، کولو کا بیل آنکھوں پر پٹی اور چل رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا. جب آنکھ کھلی تو وہی کا وہی. ہاں. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، وزیر بنا ہوا ہے، صدر بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، محل میں بیٹھا ہوا ہے، نوکر چاکر آگے ہیں، او بڑی ٹھاٹ باٹ ہے. جب آنکھ کھلی تو ٹوٹی چارپائی پر، اور ابا کہہ رہے تھے چلو چل کام پہ، چل کام پہ چل. وہ کہتا خواب. ایک آدمی خواب میں نا سودا کر رہا ہے. خواب میں کیا کر رہا ہے؟ سودا. چیز بیچی ہے. خریدنے والے نے کہا میں اس کے 6,000 دوں گا. اس نے کہا بھائی میں تو 7,000 میں بیچوں گا. میں نے کہا نہیں 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 میں تو 6 ہی دوں گا. اور 6,000 نکال کے سامنے کر دیے. انہوں نے کہا بھائی میں 7 لوں گا. انہوں نے کہا یار تیری مہربانی یہ 6 لے لے. اور نہیں بھائی میں 7 لوں گا. اور یار یہ 6 ہیں، لے 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 لے. اتنے میں آنکھ کھل گئی. نہ 6 نہ 7، نہ 6 نہ 7. آنکھیں بند کر کے کہنے لگا چل 6 ہی دے دے. اب کہاں سے دے دے؟ وہ خواب تھا ختم. خواب تھا ختم. پتہ نہیں کب موت آئی میرے بھائی. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو پتہ کیا کہتے تھے؟ توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر تبلیغ کا کام کریں گے، پھر 4 ماہ لگائیں گے، پھر مسجد کو وقت دیں گے. پھر کام تو یہی ہے مولانا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، کرنا یہی ہے. ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائے، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے. 1 سال 2 سال 3 سال یہ جملہ زبان پر آتا ہے، پھر خبر آتی کہ فوت ہو گئے، پھر جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا. پھر کہا جاتا ہے ان کے کفن کی گریں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. اور پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے ہاں 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 یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو. کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ قبر. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں. اور قبرستان اور جیلیں اور اسپتال بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. مسجد کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے کے لیے وقت نہیں. ہاں. جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جس اللہ کے پاس جانا ہے، جس اللہ کا سب کچھ دیا ہوا، آج اس اللہ کے لیے وقت نہیں. ایک آدمی کو کسی کمپنی میں ملازمت مل جائے اور 50 لاکھ روپے تنخواہ ہو اور 6 کروڑ کا گھر ملا ہو، 4 کروڑ کی گاڑی ملی ہو، وہ آدمی اس کمپنی کے کام میں غفلت. بولو بھائی، سستی، ناغے. ہاں. اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کام دیا، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء والا کام، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا. یہ کبھی 4 ماہ، کبھی چلا، کبھی 3 دن مسجد کو وقت دینا. روزانہ مشورہ ہو رہا ہے، روزانہ کی گشتیں ہو رہی، ملاقاتیں ہو رہی، ایک ایک کے پیچھے پھر رہے، منت کر رہے، خوشامد کر رہے. تو بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی دین پر آ جاؤ، بھائی توبہ کر لو، بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کے راستے میں نکل لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. بھئی ہماری ذمہ داری دین کو پھیلانا ہے. اور رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائے گا. بھائی ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے،
ہم دکانوں کے لیے نہیں آئے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانے میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، اور نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے بھائی۔ یہ دکان دفتر کاروبار اس سے منع نہیں ہے، لیکن اسی کا ہو کے رہ جانا، صبح سے شام یہی فکر، پورا مہینہ یہی فکر، پورا سال یہی فکر، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، تو اسی فکر میں لگے۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ حسین ترین بول، حسین ترین کلمات، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر نبی نے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ہر نبی اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ناگواریاں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی صبر کر رہے ہیں، نبی صبر کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو، تو نوح علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں گمراہ نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، فرمایا یا قومی لیس بی سفاہۃ، میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کام ہے تبلیغ کا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، سب سے توبہ کروانا۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، خرب گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے اٹھتے آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے، اعمال سے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ سروزہ، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، روزانہ کے مشورے ہو رہے ہیں، یہ گشتیں ہو رہی، کبھی جماعتیں آ رہی اس کی نصرت ہو رہی، کبھی اجتماع آ رہا ہے اس کی محنت ہو رہی ہے، کبھی کیا ہے، اتنے تقاضے ہیں، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے۔ بات کو سمجھیں بھائی، اجتماع میں آنا سر آنکھوں پر، اجتماع میں آنا سر آنکھوں پر، اجتماع میں نہ آتے تو کیا کر لیتے؟ اجتماع کس لیے؟ ہماری زندگی بدلے، ہماری سوچ بدلے، ہمارے شوق بدلے، ہمارے شوق بدلے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ہمارا کام اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی بستی جانا ہے، گھر گھر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی کر لو۔ سب سے توبہ کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کے علاقے کا، نظر نہیں آیا کئی دن، ساتھیوں سے پوچھا وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ جی وہ تو راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں دباؤ، نہیں 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 نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، یہ خط ہے عمر کی طرف سے، فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ اس کی یہ آیت لکھ دی، غافر الذنب وقابل التوب
شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ قاصد کو فرمایا جاؤ مدینے سے شام اور اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ قاصد چلا ہے مدینے سے شام، ایک آدمی کی خاطر تلاش کیا، جب نشہ اترا اس کے ہاتھ میں خط دیا، حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے۔ اس نے کھولا اور پڑھا، خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ کون؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ پھر پڑھا اور پھر پڑھا اور پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا حضرت عمر نے مجھے اس آیت میں اللہ سے امید دلائی ہے، اگر تو معافی مانگے گا وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا وہ قبول کرنے والا ہے، ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کر کارگزاری سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں یہ باتیں سننے کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ لگے اپنے عثمان بھائی کے بارے میں کہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کو امیدیں دلاؤ، اس کو امید دلاؤ، اس کو امید دلاؤ۔ اور فرمایا اس کے لیے دعا کرو۔ بھائی یہ تبلیغ ہے، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ تو ابتدا ہے کہ 4 ماہ لگاؤ، بھائی چلا لگاؤ، بھائی 3 دن لگاؤ، یہ تو ابتدا ہے۔ اجتماع اس لیے ہے، اجتماع اس لیے، بیانات اس لیے ہم اپنی حیثیت کو پہچان لیں۔ یہ کہنا سننا کرنے کے لیے، یہ کہنا سننا کرنے کے لیے صرف کہنا فارغ، صرف سن کے فارغ۔ اور حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے میں نا، یہ جو ان کا بیان تھا میں ترجمہ کر رہا تھا تو فرمانے لگے آج کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ۔ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ صبح خامن جا رہا، بیوی سے کہا، بیوی نے کہا پتی لے کر آنی، بہت اچھا، آٹا بھی لے کر آنا کہ بہت اچھا، چاول بھی لے کر آنا کہ بہت اچھا، گھی بھی ختم ہو رہا ہے وہ بھی لیتے آنا کہ بہت اچھا۔ وہ بولتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ ایک ساتھی نا اجتماع سے واپس جا رہا تھا، رائے کے اجتماع سے، بڑی پرانی بات، تو میں نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ 3 دن رہے، بیانات سنے، باتیں سنی، اب جا کے کیا کرو گے؟ اب جا کے کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ تو ہاں، ایک ساتھی سے میں نے پوچھا 4 ماہ کب لگے؟ کہ میرے تو نہیں لگے، اجتماع میں تھا۔ چلہ تو لگا ہوگا؟ کہ نہیں چلہ بھی نہیں لگا۔ اچھا سروزے تو لگتے ہوں گے؟ نانا میرا تو سروزہ بھی کبھی نہیں لگا۔ ارے بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں۔ ارے ہاں نہ آتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہاں آنا بھی مبارک، یہاں آنا بھی مبارک، اور یہ اجتماع کا ہونا مبارک، یہ اللہ کی نعمت۔ یہ اجتماع کے نام پر مجمع، اللہ کے نام پر مجمع، یہ اللہ کی بات ہو رہی، یہ اللہ کے لیے جمع ہے، اللہ کی بات کان میں پڑ رہی، خیر کی بات کان میں پڑے، یہ نعمت ہے۔ خیر کی بات کان میں پڑے، یہاں کوئی اپنی طاقت سے نہیں آتا، اپنے زور سے نہیں آتا، یہاں جو بھی آتا ہے اللہ کے فضل سے آتا ہے، اللہ کے کرم سے آتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں، خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اجتماع یہ ذریعہ بنے کہ جتنا یہ مجمع آیا ہے یہ اپنی زندگی کے مقصد کو بدل لے، سوچ کو بدل لے، شوق کو بدل لے، یہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے، سال کی، 7 ماہ کی، 4 ماہ کی، چلے کی،
तीन दिन मस्जिदें आबाद हो जाएं, घरों में अमाल जिंदा हो जाएं, फजर पे मस्जिदें भर जाएं, आजान पे बाजार बंद हो जाएं, आजान पे दुकानें बंद हो जाएं, घरों में नमाज की फिजा बन जाए, कुरान की फिजा बन जाए, जिक्र की फिजा बन जाए, दुआओं की फिजा बन जाए, अल्लाह से मांगने की फिजा बन जाए, घरों से परेशानियां खत्म होंगी, मुसीबतें खत्म होंगी, चिल्ला की जमातें बन रही हों, सिरोजे की जमातें बन रही हों, चारमा की जमातें बन रही हों, रोजाना की मशवरा हो रहा हो, रोजाना की मुलाकातें हो रही हों, घर घर जा रहे हों, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हों, लोगों से तौबा करवा रहे हों, लोगों से तौबा करवा रहे हों। ये वो मेहनत है जिससे 3 जिंदगियों में आएगा। फिर मालदार सखी बनेंगे, फिर गरीब खुददार बनेंगे, फिर ताजिर सच्चे दयानतदार बनेंगे, फिर अफसर अमानतदार बनेंगे, फिर हुक्मरान अदल करने वाले बनेंगे, फिर हया जिंदा होगी, फिर अदल जिंदा होगा, फिर सच जिंदा होगा, फिर अमन ही अमन होगा, मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी। और जब मुसलमानों की जिंदगी में दीन आएगा तो गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खुलेगा, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आएंगे, कौमों की कौमें इस्लाम में आएंगी, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे। जब 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 फूल लग जाएंगे, जब बाग में फूल लग जाएंगे, शहद की मक्खियां उड़ उड़ के आएंगी, उड़ उड़ के आएंगी और फूलों पे बैठेंगी। जब दीन मुसलमानों की जिंदगी में आ जाएगा, मुसलमानों की जिंदगी में आएगा, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खुलेगा, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आएंगे। फूल भी प्लास्टिक के हों तो बच्चियों को पकड़ के बिलाओ तो भाग जाएंगे। जब इस्लाम मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों की जिंदगी में नहीं है, फिर गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा नहीं खुलेगा। तबलीग मेहनत है, मुसलमान इस्लाम पर आ जाए, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खुल जाए। ये छोटी सी जिंदगी है, जब 3 जिंदगी में आए फिर दुनिया भी आसान, फिर मौत आसान। कलमा पढ़ते हुए गए, नमाज पढ़ते हुए गए, कुरान पढ़ते हुए गए, कलमा पढ़ते हुए गए, फिर कब्र जन्नत का बाग बनेगी, जन्नत के बिस्तर खोले जाएंगे, जन्नत की खिड़कियां खोली जाएंगी, जन्नत के बिस्तर बिछाए जाएंगे, फिर कब्र, फिर उसके बाद क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है। पुलिसरात है, हवा की रफ्तार से जाएगा, बिजली की रफ्तार से जाएगा, घोड़े की रफ्तार से जाएगा। आज पुलिस रात पर आएंगे तो जहन्नम की आग चीख कर बोलेगी कि मोमिन जल्दी पार हो जा, तेरे ईमान के नूर ने मेरे शोलों को ठंडा कर दिया। हाँ, क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन ऐसा लगेगा जैसे 2 रकत पड़ी है और 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा। फिर जन्नत का फैसला होगा, जहाँ दूध की नहरें वाह वाह, जहाँ शहद की नहरें, जहाँ शराब की नहरें, जहाँ पानी की नहरें, जहाँ 4 ऐलानात होंगे, जिंदा रहोगे मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमारी नहीं। वहाँ दोस्तों से मुलाकातें और रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकातें, अंबिया से मुलाकातें होंगी, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। वाह वाह, क्या मजे की जिंदगी। जिंदा रहोगे कभी मौत नहीं, जवान रहोगे कभी बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमारी नहीं। हजारों साल गुजर गए, बुढ़ापा नहीं, लाखों साल गुजर गए, कोई बीमारी नहीं, करोड़ों साल गुजर गए, कोई परेशानी नहीं, खरबों सदियां गुजर गई, कभी मौत नहीं, कभी मौत नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। फरिश्ते आएंगे, आपस में मिलेंगे, सलामन सलामा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गुल। दिलों में जो खोट है सब साफ हो जाएगा। एक दूसरे से मिलेंगे मोहब्बत से, एक दूसरे को सलाम। फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। दुनिया में बड़ा सबर किया, ख्वाहिशात से रुके रहे, अपनी जरूरत तक पूरी ना हुई, बर्दाश्त किया, आज फरिश्तों का सलाम है। और उससे बढ़कर सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से जन्नतियों को सलाम आएगा। हाँ, दोस्तों से मुलाकातें, रिश्तेदारों से, हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार की ज़ियारत, अल्लाह का दीदार। अल्लाह फरमाएंगे या अहलल जन्ना, है जन्नतियों, वो करेंगे लब्बैक हम हाजिर। अल्लाह फरमाएंगे हल राजी तुम, और राजी हो गए, इतना कुछ दिया राजी हो गए। अल्लाह अब भी राजी ना हो तो कब हो, तूने वो दिया जो किसी को ना दिया। फरमाएंगे जो दिया इससे बेहतर दूं। अल्लाह वो क्या है, चेहरे चमक गए, जहन्नम से बच गए, जन्नत में अब क्या बाकी रहा। फरमाया उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्कतु अलैकुम बादहु अबदा। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। वाह वाह, सारे इंसान इकट्ठे होंगे, सारे अंबिया, सहाबा, औलिया, सारा खानदान, रिश्तेदार, असातिज़ा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज से क़यामत तक के सारे इंसान, और फरिश्ता नाम लेकर कहेगा फुला जो फुला का बेटा है आज कामयाब हो गया। ऐसी कामयाबी है इसके बाद कोई नाकामी नहीं।
یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، اپنے کام کو پہچانے. صحابہ کی سمجھ میں آئی، نکلے اللہ کے پیغام کو لے کر، پھرے اللہ کے پیغام کو لے کر، گھروں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز اور حضور کی صحبت، اس کو بھی چھوڑا اور جا رہے اللہ کے پیغام کو لے کر. آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تو آخر میں فرمایا کہ معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. معاذ واپس آؤ گے، میری قبر پہ گزر ہوگا، یہ آخری ملاقات لگتی ہے. فبكى معاذ جشان لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بس معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ کے رو پڑے آپ کی جدائی پر. یہ نہیں کہا حضور میں نہیں چاہتا، کسی اور کو بھیجیں. جب پھوٹ کے روئے آپ آنسو آئے، پھیرا مدینے کی طرف پھیرا. فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو. جانا تو ہے بھائی، کام کرتے ہوئے جائیں، کام کرتے ہوئے جائیں. اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کام اونچا ہے. عائشہ فرمایا کرتے تھے جو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنائے گا اور تبلیغ کے کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پہ کرے گا، اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے. جدھر جائے گا خیریں پھیلیں گی، شر ختم ہوگا. اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا ہے. طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو. یہ کام ایسا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، دل تو اللہ کے ہاتھ میں. جذبہ ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، عزم ہو مجھے اس محنت کو کرنا ہے، اور ندامت ہو آج تک اس کام کو نہ کیا. بقیہ زندگی کے بارے میں عزم ہو، جتنا کر سکتے ہیں کریں، زور لگائیں، آگے بڑھیں. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی، جذبہ بن رہا. آپ یہاں کسی سے پوچھیں میں 4 ماہ لگاؤں کہ ہاں، میں چلہ لگاؤں کہ ہاں، میں سال لگاؤں کہ ہاں، میں 7 ماہ لگاؤں کہ ہاں. آپ گھر چلے جاؤ، وہاں جا کے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں کہ نہ، میں چلہ لگاؤں کہ نہ، میں سال لگاؤں کہ نہ. جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا. ہاں غبارہ ہے، اس میں ہوا بھرو، غبارہ پھول جاتا ہے. سوئی لگی تو ٹھوس. ایمان بنتا ہے جب اللہ کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، اس میں اثر ہے، ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین پر چلنا ہے، دین کو پھیلانا ہے. یہی تو اصل کام ہے. اب تشکیل کا وقت آتا ہے تو شیطان آ کر غبارے کو سوئی مارتا ہے، ٹھوس ہو جاتا ہے. کیا جب تشکیل شروع ہوتی ہے شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولانا صاحب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری ہے، میرے کیا مسائل ہیں، میری کیا مصروفیات ہیں. ہاں سچی بات ہے، یہ جتنا مجمع آیا ہے بڑا قابل قدر ہے. یہ اللہ ہی لے کر آیا ہے. نیت کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل سے ہوتی ہے. دل سے نیت کریں. یہ اونچا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے. آج تک ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہمیں ندامت ہو. کم صلاحیت لگا دی، 40 سال 50 سال دکان پہ، دفتر پہ، کاروبار پہ، مال کمانے پہ، خواہشات پوری کرنے پہ، عہدے لینے پر. ندامت ہو، استغفار ہو، بقیہ زندگی کے بارے میں عزم. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ حفظ نہیں ہوا، اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے. ہم نیت کر لیں بھائی کہ بقیہ جو زندگی ہے اس کو دین کی محنت پر لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں اس کام پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہماری رہنمائی فرما، اللہ ہمیں نفس کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، لوگوں کے شر. اللہ سے مانگیں
تین طرح سے کام چلتے ہیں، زور، طاقت، زر، پیسہ، زاری، منت خوشامد۔ تبلیغ کا کام، دین کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے چلے، یہ تو زاری سے چلے۔ زور زر تو ہر ایک کے پاس نہیں، زاری تو سب کے پاس ہے۔ دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی منت خوشامد؟ اللہ کی۔ اپنی حاجتیں کس کے سامنے رکھیں، اپنے مسائل کس کے سامنے رکھیں، اپنی پریشانیاں کس کے سامنے رکھیں؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، لمبی دعائیں ہوں، آدھا گھنٹہ دعا مانگیں، کبھی کبھی پونا گھنٹہ، چلو کبھی کبھی 1 گھنٹہ، چلو کبھی مہینے 2 مہینے 2 گھنٹہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے، دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہے۔ دعا ختم کرنے کو ہاں اللہ سے مانگیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دعا میں تکرار کرو اور بار بار دہراؤ، کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، کو 50 دفعہ، کو 100 دفعہ۔ ہاں اس لیے بھائی جو کمی کوتاہی اس پر معافی مانگ لیں۔ اس اجتماع، اللہ کرے کہ یہ جو اجتماع ہے پورے کراچی میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے، مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بن جائے، نقد جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ بن جائے، نمازوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے، گھروں میں اعمال زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ سارا مجمع اللہ کرے دین کے راستے، اللہ کے راستے میں پھرنے والا بن جائے، گھروں میں چین نہ پڑے، پھر اللہ کے پیغام کو لے کر گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر اللہ کے پیغام۔ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو، واہ واہ، بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ اے دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ لے لو، یہ اس طرح اونچا کام۔ ہاں تبلیغ میں تو بھائی منت ہے، خوشامد ہے، اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو آواز دیتا ہے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے نہ دے اس کا۔ اعلیٰ درجہ نقد ہے، اعلیٰ درجہ نقد ہے۔ کتنے پچھلے سال اجتماع میں بھی آئے ہوں گے اور ارادہ کیا ہوگا، ابھی تک نہ نکل سکے۔ نکلیں نکلیں اللہ کے راستے میں، پھریں اللہ کے راستے میں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، زور لگائیں۔ تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ اب کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ہاں لوہا گرم ہے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ چوٹ لگو۔ باہر جائیں گے لوہا ٹھنڈا، ابھی ہمت کریں۔ یہ مجمع جو آیا ہے، یہ مجمع اللہ کی بات سنی ہے، اتنی محنت ہوئی ہے، اتنے مہینوں سے زور لگا ہے، اب یہ مجمع آیا ہے، اللہ کی بات سنی ہے۔ گزارش ہے ہماری تو بھائی، ہماری تو منت ہے، خوشامد ہے، نقد 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 اللہ کے راستے میں 4 ماہ کھڑے ہو، ہمت کریں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں، نقد 4 ماہ کھڑے ہو جائیں، ہمت کریں بھائی۔ سب سے گزارش ہے بھائی، ماشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے ہوئے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے ہوئے، سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے ہوئے، سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے ہوئے، سب کی زندگی میں جان مال وقت میں برکت عطا فرمائے ہوئے، اللہ سب کو خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائے ہوئے، اللہ شر سے حفاظت فرمائے ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نقد جانا نہیں، گڑبڑ نہیں کرنی بھائی، گڑبڑ نہیں، نقد 4 ماہ، نقد 4 ماہ، نقد 4 ماہ۔ جی شیر شاہ سے، رفیع مسجد شیر شاہ سے پوری جماعت ہے، 3 چلے کی جماعت۔ آپ اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالیں گے؟ یوٹیوب پہ